We are live. सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान। सुनो एफएम 89.4 नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को भी एंजॉय कर रहे होंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 0582253237 इट्स अ कॉलिंग नंबर। आप एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप करेंगे एजे के स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। क्योंकि आपको मालूम है आज अगस्त की 10 तारीख है और हम अगस्त के स्टार्ट से ही आपको हमारे सेट पर मालूम होगा कि हम जो है इन डेज को काफी पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और हमारे तमाम आरजेज इसी मौके की मुनासबत से प्रोग्राम भी कर रहे हैं। आज़ादी एक नेमत है यकीनन और ये बहुत बड़ी नेमत है और हमें अपने वतन का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि जो बड़े हैं उनको भी खास तौर पर वतन का ख्याल रखना चाहिए और अपने वतन की तरक्की के लिए हर मुमकिन जो है हमें कोशिश करनी चाहिए। जितने भी लोगों से होता है वो हर मुमकिन कोशिश करें ताकि हमारा जो मुल्क है वो मज़ीद जो है वो तरक्की याफ्ता हो और जो इसके जो लोग हैं वो ये काम कर सकते हैं। और सबसे पहले चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं, जो पाकिस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनको चाहिए अपने बच्चों को तालीम दें, क्योंकि एक तालीम से ही जो है हम कहते हैं ना कि मुकाबला अगर किसी का करना है हथियारों से पहले आप मुकाबला करो कलम से। तो इसलिए तमाम शहरियों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें ताकि इनमें शऊर आए और ये हर चीज़ का मुकाबला जो है बखूबी कर सकें। माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में बहुत ही टैलेंट है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आज़ाद कश्मीर में हमारा बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है इनको जो है दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इसी तरह में अपने हमारे शो में प्रोग्राम सितारों से आगे में हम अपने बच्चों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और अपने नौजवानों को, क्योंकि ये जो लोग हैं हमारे जो माशरे का, हमारे मुल्क का एक कीमती तरीन असासा है। हमारा टारगेट जो ज़्यादा हम इन्हीं पर फोकस करते हैं और इसी तरह मैं अपने प्रोग्राम में लेकर आई हूँ आज़ाद कश्मीर का एक चमकता धमकता सितारा। बात करती हूँ इनसे मैं कि इन्होंने अपनी ये क्या करते हैं और इन्होंने अपना स्टार्ट कैसे किया और कितनी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा। ये माशाल्लाह से सिंगिंग करते हैं और साथ साथ ये अपनी जो है स्टडी को भी इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। तो हम बात करते हैं इनसे और इनसे जानने की भी कोशिश करते हैं। इनका नाम है ज़हीम खान। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं कि आपने इतने कीमती टाइम में हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका थैंक यू, आपने बुलाया मुझे। इट्स ओके। और आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं, आपकी डेली जो रूटीन है वो क्या, क्योंकि आप मुझे जिस तरह बता रहे थे कि आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप मुझे अपना पहले एजुकेशनल जो आपका पीरियड है वो मुझे इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैंने जो है वो प्ले ग्रुप से लेके 2 क्लास तक जो है वो रीड फाउंडेशन में पढ़ा था। उसके बाद 2 से मैं शिफ्ट हो गया था 6 क्लास तक एजुकेटर्स में। उसके बाद दोबारा चेंज करना पड़ा था, पिरामिड्स में गया, वहाँ से मैंने मैट्रिक तक पढ़ा पिरामिड्स इंटरनेशनल स्कूल से। उसके बाद मैंने शाहीन कॉलेज से एफएससी की। उसके बाद अभी मैं सीएस में मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन वहाँ पर जो है वो
उस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा था मेरा, और बाकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, तो जिस वजह से मैंने आर्ट एंड डिज़ाइन में एडमिशन ले लिया फिर। माशाल्लाह, हर चीज़, हर जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, लेकिन जिस तरह आप सीएस की बात करें, मैं खुद सीएस की स्टूडेंट हूँ, तो काफ़ी थोड़ा सा वो एक बोरिंग भी कहूँगी और एक मुश्किल भी है वो इसके साथ, और बाकी चीज़ें इस तरह नहीं हो सकती, वो एक ही हो सकता है। तो माशाल्लाह से। और आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आप सिंगिंग कर रहे हैं, तो आपने सिंगिंग को कब से स्टार्ट किया हुआ है? शौक मुझे बहुत पहले से था, मतलब तकरीबन 5th-6th क्लास से मुझे शौक था, तब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी। और गिटार जो है वो मैंने 7th-8th क्लास से शुरू किया था सीखना वगैरह, और बाकी सारा कुछ। अच्छा, 7th और 8th क्लास में। तो क्या इसमें आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि मोस्टली ये होता है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने या पढ़ा लिखा इंसान बने। उनको जो हमारे आजकल के जो शौक हैं वो इस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं ये क्या आप गिटार बजाओगी, क्या सिंगिंग करोगी? तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या नहीं? शुरू में जो था, मतलब स्टार्ट में, तब उस तरह मुझे सपोर्ट नहीं मिली थी, मतलब क्योंकि तब स्कूल वगैरह का टाइम था, कॉलेज का टाइम था, तब ज़्यादातर जी। पढ़ाई वाला ही होता है सब कुछ, तो उस वजह से इतना सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन यूनिवर्सिटी में आके जब मैंने साथ साथ इस तरह शुरू किया और इवेंट्स वगैरह में जाना शुरू किया, तो तब थोड़ी बहुत जो है वो सपोर्ट बढ़ी है अभी। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने अपनी जर्नी का आगाज मतलब कि यूनिवर्सिटी लाइफ से किया था, या फिर 9-10 से मतलब कि किसी कॉन्सर्ट्स में गाते थे, या किस तरह से आपने वो किया? बेसिकली कॉन्सर्ट्स वगैरह और परफॉर्मेंस जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी में ही आके शुरू हुई थी। जी, इससे जी। पहले जो है वो अपनी तरफ से ही बस प्रैक्टिस वगैरह और अकेला बैठ के जो भी हो उस तरह करता रहता था। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो हम आपसे जो है वो सॉन्ग्स भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुग जुग जिए हमारा प्यारा वतन। जब हम जुग जुग जिए हमारा प्यारा वतन यानी कि कहते हैं, तो हमारा दिल वतन की अजमत और इसकी खूबसूरती का एतराफ़ भी करता है। पाकिस्तान की सरजमीन कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ के बुलंदोबाला पहाड़, सरसब्ज मैदान, शफाफ दरिया और हसीन वादियाँ हमारे वतन की खूबसूरती को मजीद चार चांद भी लगा देते हैं। आज जो हमारे पास मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के एक चमकते धमकते सितारे, इनसे हम बात कर रहे हैं और इनकी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप का जो मतलब कि आपको किसी ने सपोर्ट किया, फैमिली में ने तो नहीं, लेकिन बाहर के लोगों ने या हुकूमत ने आपको सपोर्ट किया या नहीं? बाहर के लोगों की तरफ से उस तरह सपोर्ट तो नहीं मिलती, लेकिन जो है फिर भी करते हैं। वो तो इंसान आपका का शौक है ना, पता, वो तो sport जो में भी शौक होता है वो तो इंसान। बेसिकली मेरा खुद भी सिंगिंग का शौक था। जब मैंने इसी तरह पेरेंट्स से बात की तो थोड़े मम्मा तो मुझे सपोर्ट कर ही देती हैं, लेकिन मुझे कहती हैं कि जब ये आप डिग्री कंप्लीट करोगी तो फिर बाद में की तो आवाज़ जो है वो बिल्कुल टोटली ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब आवाज़ को जब आपने निखारना होता है, खोलना होता है, तो वो बचपन से ही इसका स्टार्ट लेना पड़ता है। तो अब उनकी इतनी अप्रिसिएशन का भी है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा बहुत खुद भी इससे, लेकिन इस चीज़ को छोड़ूंगी कभी भी नहीं। तो सही। तो किसी ने आपको अप्रोच नहीं किया कभी? क्योंकि आप काफ़ी जगहों पे आप सिंगिंग करें, जैसा कि आप ने फैसलाबाद में भी जाके सॉन्ग्स वगैरह गाए हैं और आपका एक बैंड भी है। आप अपने बैंड के बारे में बताएं। जी, बैंड हमारा यूनिवर्सिटी में आके बना था, जिसका नाम मफरूर है बैंड है। इसमें हमारे साथ हसन भाई हैं। वो हसन भाई हमारे साथ आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में, हमने उनको बुलाया था माशाल्लाह से, वो तो आते रहते हैं यहाँ पर। जी, वो हैं। उसके अलावा अहमद भाई हैं, असनाद भाई हैं और उमर भाई हैं, और भी बहुत सारे, मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वाले अलग अलग हैं। बेस गिटारिस्ट हैं, इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट और बाकी माशाल्लाह। डिफरेंट चीज़ों के लिए। वेरी नाइस। तो आपसे जो हमारी ऑडियंस है वो आपसे जो है आपसे सॉन्ग्स जो है वो सुनना चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि चूँकि ये अगस्त का मंथ है तो हमें आप नेशनल सॉन्ग कोई अपनी पसंद का सुना दें। सॉन्ग ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे
پیارے وطن، اے میرے پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پر نور، تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پر نور، عزم میرا ہے کبھی میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شہور، جہاں فضا میرا تغیر ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری نائس. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں ایسے ہی سرور کو قائم رکھے. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی کمپٹیشن وغیرہ ون کیا؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں کافی کنسرٹس میں گیا اور کافی آپ نے اس طرح جگہوں پر گئے، کیا آپ نے کبھی کسی کوئی ایوارڈ یا کچھ اس طرح سے چیز ون کی ہے؟ جی، میں فیصل آباد فاسٹ یونیورسٹی میں ہمارا کمپٹیشن ہوا تھا، سنگنگ کمپٹیشن. وہاں پہ پورے پاکستان کی یونیورسٹی سے آتے ہیں اسٹوڈنٹس وغیرہ، تو وہاں پر جو ہے میری 5th پوزیشن آئی تھی سنگنگ کمپٹیشن میں. ماشاءاللہ. آپ بھی تھے یا آپ کا پورا بینڈ تھا؟ نہیں، وہاں میں نے سولو پرفارمنس دی تھی، اکیلے دی تھی. ماشاء اس کے اللہ. علاوہ باقی جگہوں پہ آرٹ کاؤنسل وغیرہ کے بہت سارے ایونٹس میں ہم لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ بینڈ کے ساتھ گئے تھے ہم سارے. اس کے علاوہ اسلام آباد لوک ورثہ فیسٹیول ہوتا ہے، وہاں پہ ہم لوگوں نے پرفارم کیا تھا، اور مظفر آباد میں بھی ہم لوگوں نے بہت سے ایونٹس پہ وہ جگہ پہ پرفارم کیا. آرمی کے بھی بہت سے ایونٹس پہ کیا پرفارم. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کا یہ جو مفرور ہے بینڈ، تو آپ اس سے کیسے، مطلب کہ اس طرح کیسے ملے آپ اس سے؟ اس سے آپ کو اپروچ کس نے کیا تھا؟ بس یونیورسٹی میں ہی ملا تھا، کیونکہ پہلے سی ایس میں تھا میں، تو وہاں پر جو ہے وہ بینڈ کے 2-3 ممبرز جو تھے سی ایس میں تھے میرے ساتھ. تو وہاں پر کیونکہ اس طرح کوئی ایونٹس وغیرہ نہیں ہوتے نا سی ایس میں، تو انہوں نے پھر میرے سے دیکھا جب انہوں نے مجھے کہ میں مطلب گٹار وغیرہ بھی پلے کرتا ہوں اور سنگنگ وغیرہ بھی کرتا ہوں، تو پھر وہ اپنے ساتھ مجھے رکھنے لگے پریکٹسز میں، اور باقی اس طرح کرتے کرتے تو ان کے ساتھ ہی شامل ہو گیا. یعنی کہ لوگوں نے آپ کو سپورٹ کی، آپ کا جو ٹیلنٹ تھا آپ کو مزید پالش کرنے کی انہوں نے کوشش کی، ورنہ اگر آپ سی ایس میں رہتے تو وہ پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا. اچھا، بالکل صحیح ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے سنگنگ میں؟ مطلب کہ سنگر آپ کا کون ہے آئیڈیل؟ مطلب کہ کس کو دیکھ کے آپ کو گانے کا شوق پیدا ہوا بچپن سے ہی؟ آپ کس کو فالو کر رہے تھے؟ مطلب کوئی ایک تو نہیں تھا جس کو میں فالو کرتا تھا. میں جب مطلب ٹی وی پہ کوئی گانے وغیرہ لگتے تھے نا، تو میں مطلب رینڈملی ان کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اور جس طرح وہ پڑھ رہے ہوتے تھے اسی طرح میں پڑھ رہا ہوتا تھا. اچھا، مطلب آواز وغیرہ میچ ہو رہی ہوتی تھی ساری، اس طرح میرے میں آیا کہ یار میں تو پڑھ سکتا ہوں. اچھا. ہمارا بھی یہ تھا نا کہ ہم وہ انڈین آئیڈلس اسپیشلی، اور وہ چھوٹے استاد پاکستان کو اور انڈیا کا جو، اچھا وہاں سے کافی بچوں کو جو ہے نا، پاکستانی بچوں کو کافی وہ پیدا ہوا نا، جوش پیدا ہوا کہ اگر یہ چھوٹے بچے پاکستان کے گا سکتے ہیں، پاکستان کو اگر ریپرزینٹ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں سے میرا بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ بنا تھا. تو بہت اچھی بات ہے، مطلب کہ آپ نے جو ہے، مجھے اچھا لگا کہ آپ نے اپنے شوق کو آگے لے کر گئے، آپ نے اپنے شوق کو چھوڑا نہیں ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشر میں آ کے، کیونکہ پیرنٹس سم ٹائم جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے جو باقی فیملی ممبرز ہیں وہ کم ہی تھوڑا سپورٹ کرتے ہیں. تو اچھی بات ہے، آپ کی فیملی نے بھی آپ کو جو ہے کبھی بھی آپ کے جو آپ کا جو پیشن ہے اسے روکا نہیں ہے، اور آپ کو سپورٹ بھی کی ہے، تو اچھی بات ہے. تو مجھے بتائیں آپ کے فیوچر کے جو کیا پلانس ہیں؟ سنگنگ کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے یا پھر اس کو اسکپ کر کے آگے اپنی، کیونکہ جس طرح یہ نا کہ کچھ بچوں سے اگر پوچھا جائے، کیونکہ آپ کی بھی ایج ماشاءاللہ سے بھی کم ہی ہے، تو ہوتا ہے نا کہ ابھی آپ جس طرح آپ کا سبجیکٹ کیا ہے، آرٹ اینڈ ڈیزائن،
تو آگے اب کیا پلانز ہیں آپ کے؟ آگے بیسیکلی پہلے جب سنگنگ کا شوق تھا، مطلب جب یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لینا تھا تب میرا یہی تھا کہ میں جو ہے میوزک کو ہی آگے لے کے چلوں، اس کو پروفیشنل فیلڈ میں لے کے جاؤں، اس کو مطلب پراپر سیکھوں. لیکن اس کے بعد جب یہاں پہ آیا میں آرٹ اینڈ ڈیزائن میں، تو پھر میں نے دیکھا کہ میوزک جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح نہیں ہے، مطلب اس کا اسکوپ نہیں ہے مظفر آباد میں اتنا. جی. تو اب میں ایسے ہمیں یہاں پر کوئی سپورٹ کرنے والا بھی نہیں ہے نا. جی. اتنا زیادہ ہمیں سپورٹ نہیں ملتی. جی، نہ فائنینشلی ملتی ہے سپورٹ، نہ فائنینشلی تو بہت دور کی بات ہے. تو لوگ ہمیں ایکسیپٹ کر لیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو لوگ ایکسیپٹ کریں گے تو پھر کرتے کرتے فائنینشلی بھی ہو ہی جائے گی. ہو ہی جائے گا. تو اب فیشن ڈیزائننگ میں مطلب میرا کافی انٹرسٹ ہے، مجھے خود بھی شوق ہے اس طرح ڈریسنگ وغیرہ کا اور باقی چیزوں کا. تو آپ فیشن ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں؟ فیشن ڈیزائنر ماشاء اللہ، اچھی بات ہے. تو آپ سنگنگ کو مطلب کہ کریں گے؟ تو نہیں کروں گا، ساتھ رکھوں گا اس کو. چلیں. اچھا، وہ تو ظاہر سی بات ہے، اب آپ کا اس میں اتنا نام بن گیا تو وہ تو آپ بالکل چھوڑ سکتے ہی نہیں ہیں. نہیں چھوڑ سکتے، ایسے ہی ہے بالکل. اچھا، سنگنگ کو ایز اے پیشن لے کر آپ چلیں گے، سیم یہی کوشچن ہے، یا پھر پروفیشن آپ اس کو بنائیں گے؟ اگر موقع ملتا ہے، مطلب کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں اس میں اپنا نام بنا لوں گا یا پھر اچھی طرح مطلب لوگ جانیں گے مجھے ہائر لیول پہ، تو پھر اس بارے میں کچھ سوچ سکتا ہوں میں. ورنہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایز اے پیشن شوق کے طور پہ میں کنٹینیو کروں گا اس کو. بالکل ایسا ہی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں لے کر آتے ہیں اپنے آزاد کشمیر کے جو چھپے ہوئے ستارے ہوتے ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور جو آپ کو ہماری آپ ریکویسٹ کریں ہماری جو حکومت، کیونکہ ایسا اس طرح سے ہماری نہ کوئی اکیڈمیز ہے پراپر سنگنگ کی. تو آپ کیا اس بارے میں کیا بولیں گے؟ کیونکہ پراپر سنگنگ کی کوئی اکیڈمی نہیں ہے، ہمیں باہر کے لوگوں سے جا کے سیکھنا پڑتا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بارے میں یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے یہاں پہ کوئی اکیڈمیز وغیرہ ہوں تو ہم جو ہے آپس میں مل جل سکیں گے، ایک دوسرے کو جان سکیں گے کہ ہمارے شہر میں کیا ٹیلنٹ ہے، کون کس فیلڈ میں، کون گٹار کی فیلڈ میں، سنگنگ کی فیلڈ میں. کیونکہ جب میں نے گٹار وغیرہ شروع کیا تھا نا، تب میں نہیں جانتا تھا اتنے کوئی یہاں پہ ہیں اس طرح گٹارسٹ وغیرہ ہیں. لیکن جب آہستہ آہستہ میں اپنے بینڈ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا تو وہاں پہ باقی مجھے پتہ لگا کہ یہاں پہ کافی لوگ ہیں جو گٹار بھی پلے کرتے ہیں اور بھی ڈفرینٹ انسٹرومنٹس پلے کرتے ہیں. تو یہی میں کہوں گا کہ یہاں پہ ہونی چاہیے اس طرح کی اکیڈمیز وغیرہ، ٹیوشن سینٹرز جو یہاں پہ کلاسز وغیرہ سیکھ سکیں اور ایک دوسرے سے مل سکیں. تو جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہیں اگر آپ کسی بھی چیز میں قدم رکھتے ہو تو لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، اور جو ہمارے جو سینئرز ہوتے ہیں وہ اسپیشلی کم ہی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ شاید ان کو ڈر ہوتا ہے تھوڑا بہت کہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائے. جس طرح آپ نے اپنا قدم رکھا مفرور ہے بینڈ میں، تو کیا آپ کے جو سینئرز نے آپ کو سپورٹ کیا یا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ خود ہی کر لو؟ نہیں، انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے اور مجھے ہمیشہ مطلب پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں پہ وہ نہیں جا سکتے وہاں پہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کرو. جیسے فیصل آباد میں گیا تھا تو وہاں پہ میں نے سولو پرفارمنس دی تھی اپنی. اسی وجہ سے انہوں نے بولا کہ آپ آگے جاؤ، آپ آگے بڑھو، کیونکہ میں نیا ہوں تو اس وجہ سے بہت مجھے سپورٹ ملتی ہے سب. اچھا، ماشاء اللہ. تو اچھی بات ہے، کیونکہ بہت کم جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو سپورٹ ملتی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت سپورٹ بھی مل رہی ہے. تو آپ مجھے ایک نیشنل سانگ، جو اگر ایک اور سانگ، میری ریکویسٹ بھی سنا دیں، یہ میری پرسنل ریکویسٹ ہے. نیشنل سانگ میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن، میرے وطن. تیری محبت میں موت آئے تو اس
تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں. بہار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری نائس. بہت ہی سکون ہے کام کی آواز میں، اور بہت اچھا لگتا ہے سن کے، کیونکہ میرا یہ خود کا بھی یہ شوق ہے اور مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی کا یہ سنگنگ جب سے آپ کریں، کوئی ایک میموریبل کوئی مومنٹ بتا دیں. ہماری پرفارمنس تھی یونیورسٹی میں، ہماری پرفارمنس تھی، اور وہاں پہ ڈفرینٹ کلچرز کے ڈفرینٹ پاکستان کے مختلف علاقوں سے جو ہے وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، پٹھان بھی آئے ہوئے تھے، سندھی بلوچی سارے آئے ہوئے تھے. اچھا. تو وہاں پر ہم اسٹیج پہ جو ہے وہ پرفارم کر رہے تھے. تو ہم لوگوں نے پرفارم کیا تھا پشتو کا گانا ہم نے پرفارم کیا تھا، اور بیک سائڈ پہ جو آڈینس تھی وہ چیئر پہ کھڑے ہو کے اس طرح مطلب پٹھانوں میں ویسے بھی کافی وہ جوش ہوتا ہے پٹھانوں میں. جی وہ اس طرح وہاں پہ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھنے لگ گئے تھے، اور ہم لوگوں نے گانا ختم کیا تو وہاں سے آوازیں آ رہی، ونس مور کی آوازیں آ رہی. تو وہ میری لائف کا پرفارمنس کا بیسٹ مومنٹ تھا. ماشاءاللہ. تو وہ والا سانگ ابھی آپ کو یاد ہے؟ وہ اگر تھوڑی سی اس کی ایک دو لائنز اگر آپ کو یاد ہیں تو وہ آپ مجھے بتا دیں. وہ کون سا سانگ تھا جس سے کافی آپ کو میرے خیال سے اپریسیشن ملی؟ لارش پہ خبر تک ہم یہ تھوڑا سا بتا دیں، سنا دیں. لارچ پہ خبر تک مستور مارا روڑا، تازہ تازہ گلونا دے سرور مارا روڑا. لارش پہ خبر تک مستور مارا روڑا، تازہ تازہ گلونا دے سرور مارا روڑا. لے لارچی چر تک دم کی دی، لے لارچی چر تک دم کی دی، او چر تک دم کی دی باج ور گلونا. حل تک اتر کی تازگی نظر گلونا، کمستور او تور مارا روڑا، تازہ تازہ گلونا دے سرور مارا روڑا. لارش پہ خبر تک مستور مارا روڑا، تازہ تازہ گلونا دے سرور مارا روڑا. انٹرسٹنگ، ویری نائس، ماشاء اللہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ چونکہ پٹھان ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے آپ کی آواز میں بھی کافی جو ہے وہ جوش نظر آتا ہے ماشاء اللہ. تو مجھے بتائیں کہ حسن بھائی سے آپ کی کیسے، جسے آپ ابھی کہتے تھے، حسن بھائی سے آپ کی کیسے ملاقات ہوئی؟ حسن بھائی سے یونیورسٹی میں ہوئی تھی ملاقات. پہلے مطلب نہیں جانتا کیونکہ وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں، بہت زیادہ. جی ایسے ہی ہے. تو سی ایس میں تھا میں، تو وہاں پہ بیٹھ کے میں اسی طرح رینڈم گٹار لے کے گانا گا رہا تھا. تو ان کے مطلب جو تب تو میں بینڈ میں نہیں تھا ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ جو تھے بینڈ میں احمد بھائی تھے، احمد خان، تو اور حسنات تھا. وہ آئے میرے پاس، انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کسی بینڈ وغیرہ میں ہو؟ تو میں نے بولا نہیں اس طرح نہیں ہوں. تو پھر وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی جیمیں وغیرہ کی، ہم نے گانے شانے گائے. پھر انہوں نے مجھے
حسن کا بتایا کہ آپ کو جو حسن سے ملائیں گے، تو نام میں نے سنا ہوا تھا لیکن جانتا نہیں تھا. تو اس کے بعد کافی ٹائم بعد رینڈم ہم لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کیفٹیریا پہ، وہاں پہ گٹار اور اس طرح باقی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ وہ آئے تھے حسن بھائی، تو تب ان سے میری ملاقات ہوئی تھی اس طرح. اچھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں، مطلب کہ اتنی مطلب کہ ایک آپ پیک پر ہو اور آپ سب کو سپورٹ کر رہے ہو تو اچھا لگتا ہے بہت زیادہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کوئی فین مومنٹ ہوا ہے یا سوشل میڈیا پر آپ جس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں، یا ایکٹیو تو ظاہر سی باتیں ہوتے ہیں، کبھی کوئی فین مومنٹ ہو، کوئی آپ کا فین ہو؟ فین وغیرہ تو کیونکہ ہوتا ہے نا کہ ہم جس کے فین ہوتے ہیں کافی اس کو سننے کی، اور کافی ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بار بار اس کو سن رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کسی طرح سے رابطہ ہو جائے. جی اس طرح تو مطلب انسٹا وغیرہ پہ کافی میسج آتے رہتے ہیں مجھے. اس کے بعد باقی رینڈم بھی مجھے لوگ ملتے رہتے ہیں، مطلب کہیں میں بیٹھا ہوں تو ایک دفعہ سے میں بیٹھا ہوا تھا کہیں، تو سامنے لڑکا آیا میرے سے ملا، مجھے بولتا ہے آپ سے میں اس طرح ساتھرا پارک میں ہمارا ایک ایونٹ تھا نا، تو وہاں پہ میں نے سنگنگ وغیرہ کی تھی، تو وہ مجھے بولتا ہے کہ آپ سے اس طرح میں نے آپ کو وہاں پہ سنا تھا، تو آپ بہت اچھا گاتے ہیں، یا وہ اچھا لگتا تھا. بھی آتے رہتے ہیں لوگ، بہت اچھا لگتا ہے. اچھا، تو کیا کبھی آپ نے خود کا کوئی سانگ لکھا ہے یا نہیں؟ لکھا ہوا تو ہے لیکن اس طرح پبلش وغیرہ ابھی نہیں کیا. ابھی نہیں تو کیا. ارادہ ہے ویسے؟ سوچ رہا ہوں اس بارے میں، ابھی کچھ پکا نہیں ارادہ. ہاں وہ تو چلے ہو ہی جائے گا ساتھ ساتھ. تو آپ اسٹڈی کو اور سنگنگ کو کیسے مینج کریں؟ اسٹڈی اور سنگنگ کو میں اس طرح مینج کر رہا ہوں کہ گٹار جو ہے وہ میں یونیورسٹی میں ساتھ لے جاتا ہوں، تو وہاں پہ ہماری کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں، اور بیچ میں جب ہمارا فری ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم سارے جو ہیں بینڈ کے جتنے بھی ہیں وہ اپنے اپنے انسٹرومنٹس لے کے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پہ اسی طرح رینڈم پریکٹس وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ گھر آ کے بھی کرتا رہتا ہوں، اور باہر ایونٹس وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں تو ان میں بھی ہو جاتا ہے. اچھا، آپ کی بینڈ میں گرلز بھی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح لڑکیاں بھی سنگنگ کیونکہ کرنا چاہتی ہیں، تو کیا کشمیر کی لڑکیوں کو ایسے آپ کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہاں کا تھوڑا سا ماحول اور یہاں کے لوگ تھوڑے کنجسٹڈ مائنڈ ہوتے ہیں، تو کیا آپ کیسے، کیونکہ آپ خود اس فیلڈ کے اندر ہیں، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ گرلز بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو گھر سے سپورٹ مل رہی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں سے جو ہے وہ جو ایونٹس یہاں پہ ہو رہے ہیں تو ان میں ابھی تک پرفارم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یونیورسٹی کی طرف سے جاتے ہیں نا یہاں پر، اور نیشنل وغیرہ سانگ زیادہ تر پرفارم کرتے ہیں نیشنل وغیرہ ایونٹس پہ، تو ابھی تک تو ایسا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا ہمارے لیے، تو انشاءاللہ آگے بھی. لیکن دیکھیں جس طرح لڑکیاں ہر فیلڈ میں آگے آ رہی ہیں اور لڑکیوں کو کم ہی سپورٹ ہر فیلڈ میں بہت کم ملتی ہے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے کر سکتے ہیں لڑکیاں نہیں کر سکتی، تو لڑکیاں سب کچھ کر سکتی ہیں، لڑکیاں کر سکتی ہیں، لڑکیاں کریں گی بھی انشاءاللہ. تو کیونکہ ہمارے جو پروگرامز ہیں یہاں پر کافی ہم لوگ کمنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں، تو مقبوضہ کشمیر کے بھی جو لوگ ہیں وہ کافی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کافی انسپائر بھی ہوتے ہیں، یہ جو آپ لوگ یہ سانگز وغیرہ گاتے ہیں، اور کشمیریوں سے تو ویسے بھی ان کی کوئی دل لگی ہوتی ہے تو کافی ان کو سراہا جاتا ہے، اور پاکستان کے لوگ بھی کافی سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ہمارے اس پروگرام کے تھرو اگر آپ ان کو نیشنل سانگز کے تھرو ان کو سپورٹ کر دیں اور ان کی تھوڑی سی ہمت بھی بن جائے گی کشمیریوں کے لیے مقبوضہ کشمیر کے لیے. میں ساتھ آپ کی سنگ کروں گی، آپ گٹار پلے کریں. کریو منزل جگرا جائے جمنو مائے ماشانی، کریو منزل جگرا جائے جمنو مائے ماشانی، بھولاؤں کیسے مناظر تیری بہاروں کے، میرے وطن
ایک دن ستم شعاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن ستم شعاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن میرے وطن میرے وطن جہاد حق کے لیے کر رہے ہیں تیاری جہاد حق کے لیے کر رہے ہیں تیاری دکھائیں گے صف دشمن کو شان کا خاری دکھائیں گے صف دشمن کو شان کا خاری تیری فضاؤں میں کلیاں کھلائیں گے ایک دن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن کریو منظر جگر جائے چمنو مائے ماشانی بھولاؤں کیسے مناظر تیری بہاروں کے میرے وطن یقیناً آپ کو ہمارا جو پروگرام ہے وہ دیکھ کر اور سن کر کافی اچھا لگا ہوگا. یہ جو لاسٹ جو ہم لوگوں نے جو نیشنل سانگ ڈیڈیکیٹ کیا ہے وہ ہمارے پیارے مقبوضہ کشمیر کے جو بہن بھائی ہیں جو کہ آج بھی جو ہے وہ ہندوؤں کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں. ان کا جو عہد ہے اور جو ان کا جو عزم ہے کہ ہم نے جو ایک نہ ایک دن آزادی لینی اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. آج دن تک ان کو کتنی جانوں کا جو ہے جانوں سے وہ ہاتھ دھونا پڑا ہے لیکن جو ان کے جو ارادے ہیں وہ کبھی بھی پست نہیں ہوئے اور ان کا جو عہد ہے اور جو ان کا ارادہ ہے انہوں نے اس ارادے کو مضبوطی سے جو ہے وہ تھامے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح ہمیں ایک آزاد ملک ملا ہے آزاد وطن ملا ہے جس میں ہم لوگ تمام لوگ آزادی کے ساتھ آزادی کی فضا میں زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے مقبوضہ کشمیر جو میں جو بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی سے ہمکنار کرے اور جو ہمارے فلسطین کے بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی دلائے. تو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں آپ کا کہ آپ ہمارے سیٹ پر آئے اور آپ نے ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ رونق بخشی. بہت شکریہ آپ کا. ویلکم. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی آپ اپنی جو ہمارے ویورز اور لسنرز آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کافی اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں آپ ان کو کوئی اینڈ پر میسج دے دیں پھر ہم اسی میسج کے ساتھ اختتام چاہیں گے. میسج میرا سب جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہی ہے کہ اپنے وطن کے لیے اپنی محنت کریں اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ اپنے کشمیر کو اور پاکستان کو جو ہے وہ ہماری بہت ضرورت ہے. اس وقت بہت سی ڈاؤن فال چل رہی ہے ہمارے وطن میں تو سب کو میں یہی کہوں گا کہ جو کوئی اپنا حق ادا کر سکتے ہیں آپ وہ ادا کریں تاکہ ہم ترقی کریں اور ہمارے لیے ڈیلی لائف جو ہے وہ آسان ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ آرجے کائنات خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.